आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार और मगरबी बंगाल में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करेंगे। भारत ने उड़ीसा साहिल के नज़दीक चांदीपुर में एटमी सलाहियत के कम दूरी तक वार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी 2 और अग्नि 1 की कामयाबी आजमाइश की है। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए अपने पहले डाइविंग सपोर्ट बहरी जहाज INS निस्तार को पानी में उतारेगी। अमेरिका ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार लश्कर ए तैयबा की झेली तंजीम द रेजिस्टेंस फ्रंट को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में बारिश से वाबस्ता वाक़यात में कम अज़ कम 63 अफराद की मौत हो गई है और 290 जख्मी हुए हैं। और कुश्ती में हंगरी में एक अहम दर्जाबंदी सीरीज़ में भारत के सुजीत कलकल ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मशरक़ी चंपारण ज़िले के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, संग बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इन तरक्याती प्रोजेक्टों का ताल्लुक रेल, सड़क, देही तरक्की, माही परवरी, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों से है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से। जनाब मोदी आज बिहार में कई प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे, जिससे रेलवेज, सड़कों, समाजी और माशी तरक्की, IT और माही परवरी समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की रफ्तार तेज हो सकेगी। वजीर आजम जदीद तर्ज की कम खर्च अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस का आगाज भी करेंगे, जो रोजाना राजेंद्र नगर, पटना और नई दिल्ली के दरमियान चला करेगी। जनाब मोदी दीगर अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल के बड़े शहरों को बाहम मुंसलिक करेंगी। इनमें दरभंगा से गोमती नगर लखनऊ, मालदा टाउन से गोमती नगर और बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल तक की खिदमत शामिल हैं। वजीर आजम दरभंगा और पटना में नए तामीर किए गए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का भी इफ्तिताह करेंगे। खवातीन की क़यादत में तब्दीली के अहद को तक़वियत पहुंचाते हुए जनाब मोदी दीन दयाल अंत्योदय कौमी देही रोजी रोटी मिशन के तहत अपनी मदद आप करने वाले 61,000 से ज्यादा ग्रुपों को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की माली इमदाद भी फराहम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जनाब मोदी 12,000 से ज्यादा मुस्तफीद होने वाले अफराद के लिए गृह प्रवेश तकरीब में शिरकत करेंगे और 40,000 से ज्यादा मुतल्लिका अफराद को बराह रास्त फायदों की मुंतकली स्कीम के तहत 160 करोड़ रुपए से ज्यादा तकसीम करेंगे। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर मगरबी बंगाल के दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल के बंकुरा और पुरुलिया ज़िले में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के शहर में गैस तकसीम करने के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। ये घरों, कमर्शियल इदारों और सनतों को PNG कनेक्शन फराहम करेगा और रिटेल आउटलेट्स के जरिए CNG दस्तयाब कराई जाएगी और इससे खित्ते में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वजीर आजम दुर्गापुर कोलकाता पाइपलाइन के दुर्गापुर हल्दिया कुदरती गैस पाइपलाइन के 132 किलोमीटर सेक्शन को मुल्क के नाम वक्फ भी करेंगे। वो पुरुलिया में पुरुलिया कोटशिला रेल लाइन के 36 किलोमीटर हिस्से को दोहरा किए जाने को भी वक्फ करेंगे। इससे रेल राब्ते में बेहतरी की उम्मीद है। वजीर आजम सेतु भारतम प्रोग्राम के तहत तामीर किए गए सड़क के ऊपर 2 पुलों का भी इफ्तिताह करेंगे। इससे कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी और रेलवे क्रॉसिंग्स पर हादसात की रोकथाम की जा सकेगी। कोलकाता से कल्याण राह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। भारत ने एटमी सलाहियत के कम दूरी तक वार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी 2 और अग्नि 1 की कामयाब आजमाइश की है। ये तजुर्बा उड़ीसा साहिल के नज़दीक चांदीपुर में मरबूत तजुर्बाती मकाम पर किया गया।
اس سے ان میزائلوں کی کلیدی مزاحم صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق ان میزائلوں کی آزمائش اسٹریٹجک فورسز کمان نے انجام دی اور اس سے اس کے کام کرنے اور دیگر تکنیکی پیمانے صحیح ثابت ہوئے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پرتھوی دویم میزائل 350 کلومیٹر کی دوری تک وار کر سکتا ہے اور یہ 500 کلو گرام تک کی پے لوڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل روایتی اور ایٹمی دونوں طرح کے ہتھیار لے جا سکتا ہے۔ ادھر اگنی ایک میزائل 700 سے لے کر 900 کلومیٹر کی دوری تک وار کر سکتا ہے اور یہ 1000 کلو گرام تک کے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پرتھوی دویم اور اگنی ایک دونوں میزائل بھارت کے ایٹمی مزاحم نظام کا اٹوٹ حصہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بدھ کے روز بھارت نے لداخ میں ملک میں ہی تیار کیے گئے آکاش پرائم میزائل کی کامیاب آزمائش کی تھی، جو 4500 میٹر کی بلندی پر وار کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آکاش میزائل کی آزمائش پر وزارت نے کہا ہے کہ یہ خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ آپریشن سندور کے دوران بھارت کے ملک میں ہی تیار کیے گئے فضائی دفاعی نظام کی شاندار کارکردگی کے تناظر میں کی گئی ہے۔ آکاش پرائم میزائل بھارتی فوج کے لیے تیار کیے گئے آکاش اسلحہ نظام کی ایک جدید شکل ہے۔ لداخ میں میزائل کی آزمائش اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ حقیقی کنٹرول لائن کے نزدیک واقع ہے۔ ادھر دفاع کے وزیر راجناتھ سنگھ نے اس اہم کامیابی کے لیے بھارتی فوج، دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم DRDO اور متعلقہ صنعت کو مبارکباد پیش کی ہے۔ دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ بھارتی بحریہ آج وشاکھاپٹنم میں ملک میں ہی تیار کیے گئے اپنے پہلے ڈائیونگ سپورٹ بحری جہاز INS نستار کو پانی میں اتارے گی۔ نستار نام سنسکرت زبان سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب بچانا، نجات دلانا یا چھڑانا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ INS نستار کو وشاکھاپٹنم میں ہندوستان شپ یارڈ لمیٹڈ نے بنایا ہے اور اس کا ڈیزائن بھی اسی نے تیار کیا تھا۔ یہ بحری جہاز دفاعی سامان تیار کرنے میں آتم نربھرتا یعنی خود کفالت میں بھارت کی کوشش میں ایک بڑے قدم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی تیاری میں 120 MSME اداروں نے اہم رول ادا کیا ہے اور اس میں 80% سے زیادہ ساز و سامان ملکی وسائل سے حاصل کیا گیا ہے۔ یہ بحری جہاز تکنیکی اعتبار سے جدید طرز کے پلیٹ فارمز تیار کرنے کی بھارت کی صلاحیت کی بھی عکاسی کرتا ہے جو عالمی معیارات کے عین مطابق ہیں۔ INS نستار تقریباً 120 میٹر لمبا اور 20 میٹر چوڑا ہے۔ یہ بحری جہاز گہرے سمندر میں غوطہ خوری کی کارروائی اور مشکل میں گھری ہوئی آبدوزوں کے لیے بچاؤ مشن میں اہم رول ادا کرے گا۔ دلی سے خبرنامے کے لیے میں ارجمند علی خان۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ حکومت ایک زیادہ صحت مند بھارت کے لیے روک تھام، فروغ اور علاج پر مبنی صحت خدمات فراہم کرنے کے لیے مجموعی طریقہ کار کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ نئی دلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ حکومت نے 1,77,000 آیوشمان آروگیہ مندر قائم کیے ہیں جو کسی بھی شخص کے لیے صحتی ادارے کے ساتھ پہلا رابطہ ہیں۔ انہوں نے مطلع کیا کہ یہ نہ صرف شہروں میں کام کر رہے ہیں بلکہ ملک کے دور دراز علاقوں میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سبھی آیوشمان آروگیہ مندر ٹیلی کنسلٹنسی سہولتوں سے بھی لیس ہیں۔ ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ ہر ویکتی کا 30 سال کی عمر میں اس کا ڈینٹل چیک اپ، مینٹل چیک اپ، لیڈیز کا سروکس کینسر، بریسٹ کینسر، جینٹس کا اورل کینسر اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز، بلڈ شوگر، یہ سب چیزوں کا چیک اپ ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے 1,77,000 پریونٹیو پارٹ میں ہیلتھ کیئر سسٹمز کو کھڑا کیا ہے۔ جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا کل کشمیر اور جموں دونوں ڈویژنوں کے زیادہ تر علاقوں میں خراب موسم کے سبب عارضی طور پر روکے جانے کے بعد آج پھر شروع ہو گئی ہے۔ سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ موسم میں بہتری کے پیش نظر حکام نے آج صبح سویرے بھگوتی نگر بنیادی پڑاؤ سے یاتریوں کے 17ویں جتھے کو جانے کی اجازت دی۔ 9,500 سے زیادہ یاتری 335 گاڑیوں میں روانہ ہوئے جن میں مرد، خواتین، بچے، سادھو اور سادھویاں شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے 22 اپریل کے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے لیے ذمہ دار گروپ دی ریزسٹنس فرنٹ TRF کو دہشت گرد تنظیم کے زمرے میں رکھا ہے۔ ایک بیان میں امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے TRF کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم اور خاص طور پر نامزد کیا گیا عالمی دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس قدم سے قومی سلامتی کے مفادات کا تحفظ کرنے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے ٹرمپ انتظامیہ کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے. نیز پہلگام حملے کے لیے ذمہ دار لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کی صدر ٹرمپ کی اپیل کو عملی شکل دینے کا اظہار ہوتا ہے. لشکر طیبہ کی ذیلی تنظیم TRF نے 22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری لی تھی. اس واقعے میں 26 عام شہریوں کی موت ہو گئی تھی. اس کے علاوہ TRF نے بھارت کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کئی حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے. اس سے قبل منگل کے روز وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے دہشت گردی کے خلاف سخت اور ٹھوس موقف اختیار کیے جانے کی اہمیت پر زور دیا تھا. ڈاکٹر جے شنکر نے چین میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کی لعنت کو اجاگر کیا. The three evils that SCO was founded to combat: terrorism, separatism, and extremism. Not surprisingly, they often occur together. Recently, we in India witnessed a graphic example in the terrorist attack in Pahalgam on 22nd April 2025. It was deliberately conducted to undermine the tourism economy of Jammu and Kashmir while sowing a religious divide. پاکستان میں گزشتہ 48 گھنٹے میں پنجاب صوبے میں بارش سے وابستہ واقعات میں کم از کم 63 افراد ہلاک اور 290 زخمی ہوئے ہیں. قدرتی آفات کے بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی کے مطابق ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد عمارتوں کے ڈھہنے پر ان کے نیچے دب گئے، جبکہ بقیہ یا تو ڈوب گئے یا تو وہ کرنٹ کی زد میں آ گئے. راولپنڈی میں عہدیداران نے طغیانی پر آئے دریا کے نزدیک رہ رہے لوگوں کو محفوظ مقام پر چلے جانے کو کہا ہے. سیلاب کی وجہ سے پنجاب بھر میں مختلف ایکسپریس وے بند ہیں اور درجنوں پروازیں یا تو منسوخ ہو گئی ہیں یا ان میں تاخیر ہوئی ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ کئی علاقوں میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے IMD نے آج راجستھان اور جنوبی اندرونی کرناٹک میں بہت شدید سے بہت زیادہ شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. موسمیات کے محکمے نے آج ساحلی کرناٹک، کیرالا، ماہے، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ بہار میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی تفصیلی نظر ثانی پہل کے تحت اب تک ذاتی معلومات سے متعلق 7 کروڑ 8 لاکھ فارم جمع کرائے گئے ہیں. کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کام کے لیے اب صرف 8 دن باقی رہ گئے ہیں اور موجودہ رائے دہندگان میں سے 89.7% رائے دہندگان نے ووٹر فہرستوں میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے متعلقہ فارم جمع کرائے ہیں. کشتی میں ہنگری کے بوڈاپیسٹ میں ہو رہے ایک اہم یادگاری ٹورنامنٹ میں بھارت کے سجیت کلکل نے مردوں کے 65 کلو گرام فری اسٹائل زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان. شکریہ اسد. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا، پرتاپ اور ہندوستان ایکسپریس سمیت آج کے اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بہار اور بنگال کے دورے کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر اعظم بہار کے موتیہاری میں 7,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے، جبکہ مغربی بنگال میں بھی جناب مودی 5,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف کریں گے. سرکار بھارتی نرس نمشا پریا معاملے میں ہر ممکن مدد کے لیے تیار. وزارت خارجہ کے اس بیان کو روزنامہ پرتاپ نے جلی سرخیوں کے ساتھ جگہ دی ہے. سوچھ بھارت مہم کے 9ویں ایڈیشن کے تحت اندور نے مسلسل 8ویں بار بھارت کے سب سے زیادہ صاف ستھرا شہر ہونے کا اپنا خطاب برقرار رکھا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایوارڈ سے سرفراز کیا. اس خبر کو سبھی اخباروں نے نمایاں کیا ہے. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج بہار اور مغربی بنگال میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. بھارت نے اڈیشہ ساحل کے نزدیک چاندی پور میں ایٹمی صلاحیت کے کم دوری تک وار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں پرتھوی 2 اور اگنی 1 کی کامیاب آزمائش کی ہے. بھارتی بحریہ آج وشاکھاپٹنم میں ملک میں ہی تیار کیے گئے اپنے پہلے ڈائیونگ سپورٹ بحری جہاز INS نستار کو پانی میں اتارے گی. امریکہ نے پہلگام حملے کے لیے ذمہ دار لشکر طیبہ کی ذیلی تنظیم دا ریزسٹنس فرنٹ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. پاکستان کے صوبے پنجاب میں بارش سے وابستہ واقعات میں کم از کم 63 افراد کی موت ہو گئی اور 290 زخمی ہوئے ہیں. اور کشتی میں ہنگری میں ایک اہم درجہ بندی سیریز میں بھارت کے سجیت کلکل نے سونے کا تمغہ جیتا ہے. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.